बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक उसवा कामिल के मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी हैं। अल्लामा शिबली नोमानी से मुतालिक अहम मालूमात हासिल करने के लिए एक वीडियो बनाई गई है जो कि अल्लामा शिबली नोमानी का मुख्तसर तारुफ़ के नाम से मौजूद है। आप ये वीडियो देख सकते हैं और अल्लामा शिबली नोमानी के मुख्तसर तारुफ़ से आगाही हासिल कर सकते हैं। आज हम सबक उसवा कामिल में मौजूद मुश्किल अल्फाज के लुग़वी मायने से आगाही हासिल करेंगे। पहले हम लुग़त इस्तेमाल करने के फ़वाइद पर गौर कर लेते हैं। लुग़त इस्तेमाल करने के कई फ़वाइद हैं, जिनमें से एक फ़ायदा यह है कि हम अल्फाज के मानी से आगाही हासिल करते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि हम किसी भी लफ्ज़ के मुख्तलिफ़ मुतरादिफ़ात से आगाह हो जाते हैं। एक फ़ायदा यह है कि हम किसी भी लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सीख लेते हैं। अगर कोई लफ्ज़ वाहिद है तो उसकी जमा से आगाही हासिल कर लेते हैं। हमें मालूम हो जाता है कि इस लफ्ज़ की जमा क्या है। अगर कोई लफ्ज़ जमा है तो उसकी वाहिद से आगाही हासिल कर लेते हैं, क्योंकि लुग़त में जमा अल्फाज की वाहिद भी लिखी होती है। जब हम किसी लफ्ज़ के मानी मालूम करने के लिए लुग़त खोलते हैं तो हमें लुग़त में उस लफ्ज़ के अलावा और भी अल्फाज नज़र आ जाते हैं। जब हम उन अल्फाज को पढ़ते हैं, उनके मायने पर गौर करते हैं तो हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा हो जाता है। ये बात तो हम जानते ही हैं कि जब हम लुग़त खोलते हैं, अपने मतलूबा लफ्ज़ के मायने तलाश कर लेते हैं तो फ़ौरन लुग़त को बंद करके रखते नहीं हैं, बल्कि उस सफ़े पर गौर करते हैं कि और कौन से ख़ास अल्फाज हैं जिससे हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो सकता है। इस तरह हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है और उस सफ़े पर मौजूद नए मुहावरात और ज़रबुल अमसाल और उनके मायने से भी हम आगाही हासिल कर लेते हैं। मेरी नज़र में लुग़त इस्तेमाल करने के ये 7 फ़वाइद हैं। अगर आपकी नज़र में इन फ़वाइद के अलावा लुग़त इस्तेमाल करने का कोई और फ़ायदा भी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मेरी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज की फ़हरिस्त हमारे सामने है। सबसे पहला लफ्ज़ है उसवा कामिल, इसके बाद है मुस्तरिद, मसहूर, बदअहदी, रास्त गुफ्तार, साहूकार, उसरत, तालीफ़ कुलूब, हमतन, हिमायत, लतीफ़ तबा, तज़किया नफूस, आनत, सहरानशीन, ज़राफ़त और अशाअत। इन अल्फाज के मायने हम लुग़त में तलाश करेंगे। उसवा कामिल मुरक्कब है, यानी ये लफ्ज़ 2 अल्फाज से मिलकर बना है। इसमें दोनों अल्फाज अलग अलग मायने रखते हैं। कामिल का मतलब है मुकम्मल या पूरा, और उसवा के मायने लुग़त में हमारे सामने हैं। उसवा के मायने हैं नमूना, मिसाल, चाल ढाल, ढंग वगैरह। सबक की मुनासिबत से उसवा के लिए मुनासिब मायने हैं नमूना या मिसाल, और उसवा कामिल के मायने हैं मुकम्मल मिसाल या मुकम्मल नमूना। अगला लफ्ज़ है मुस्तरिद। मुस्तरिद के मायने हैं रद्द किया गया या वापस किया गया। किताब में मौजूद जुमले की मुनासिबत से इसके मुनासिब मायने हैं रद्द किया गया, और मुस्तरिद की ज़िद है मंजूर, यानी कबूल किया गया। अगला लफ्ज़ है मसहूर। हमारे सामने लुग़त में हमारा मतलूबा लफ्ज़ मसहूर सुर्ख रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है। मसहूर के मायने हैं जिस पर सहर किया गया हो या जिस पर जादू किया गया हो। दोनों मायने यकसां हैं, लेकिन आसान मायने हैं जिस पर जादू किया गया हो। हमें ये तो मालूम हो गया कि जादू को सहर कहा जाता है, जिस पर जादू किया गया हो उसको मसहूर कहा जाता है। अब ये सवाल जहन में पैदा होता है कि जादू करने वाले को क्या कहा जाता है। तो सुन लीजिए, जादू करने वाले को साहिर कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है बदअहदी।
ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ بدعہدی کے کئی معنی ہیں: بے وفائی، وعدہ خلافی، دغا بازی۔ جملے کی مناسبت سے بدعہدی کے معنی ہیں وعدہ خلافی۔ اگلا لفظ ہے راست گفتار۔ لغت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے آخری لفظ سے اوپر والا لفظ ہمارا مطلوبہ لفظ ہے راست گفتار۔ راست گفتار کے معنی ہیں سچ بولنے والا یا صاف گو۔ آسان معنی ہیں سچ بولنے والا۔ راست گفتار کے نیچے راست گفتاری لکھا گیا ہے، اس کے معنی پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ راست گفتاری کا مطلب ہے سچ بولنا یا صاف گوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ بولنے والے کو راست گفتار کہا جاتا ہے تو جھوٹ بولنے والے کو کیا کہا جاتا ہوگا، وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا مطلوبہ لفظ نیلے رنگ کے ذریعے خط کشید ہے۔ راست گفتار سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو کہا جاتا ہے دروغ گو۔ دیکھیں دروغ کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ جھوٹا، کاذب، دروغ باخ وغیرہ۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ راست گفتار اور دروغ گو یہ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ راست گفتار سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے اور دروغ گو جھوٹ بولنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سچ کو راست کہا جاتا ہے اور جھوٹ کو دروغ کہا جاتا ہے۔ میں آپ سے شروع میں ہی کہہ چکی ہوں کہ ہم لغت میں اپنے مطلوبہ لفظ کے ساتھ ساتھ دیگر الفاظ پہ بھی غور کرتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ آپ یہاں دیکھیے ہمارے مطلوبہ لفظ کے اوپر ایک ضرب المثل لکھی گئی ہے دروغ کو فروغ نہیں۔ ہمارے مطلوبہ لفظ سے اوپر تحریر ہے دروغ کو فروغ نہیں۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ میں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ اس ضرب المثل کو زبانی یاد کر لیجئے تاکہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے۔ اگلا لفظ ہے ساہوکار۔ لغت کے صفحے پر سب سے پہلا لفظ ہی ہمارا مطلوبہ لفظ ہے۔ ساہوکار کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ مہاجن، بینکر، صراف اور سود پر روپیہ چلانے والا وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے لفظ ساہوکار کے مناسب اور آسان معنی ہیں سود پر روپیہ چلانے والا، یعنی وہ انسان جو لوگوں کو قرضہ دے اور اس کے بدلے ان سے سود لیتا رہے۔ اگلا لفظ ہے اسرت۔ لغت میں سرخ رنگ کے ذریعے مطلوبہ لفظ کو خط کشید کیا گیا ہے۔ اسرت کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ تنگی، مفلسی اور دشواری وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے اسرت کے مناسب اور آسان معنی ہیں مفلسی یعنی غربت۔ اسی صفحے پر نیچے کی جانب دیکھیے زرد رنگ کے ذریعے ایک لفظ کو خط کشید کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ہے اصل۔ بہت ہی خاص لفظ ہے۔ اصل عربی زبان میں شہد کو کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو بھی زبانی یاد کر لیجئے۔ اگلا لفظ ہے تالیف قلوب۔ ہمارا مطلوبہ لفظ سرخ رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ تالیف قلوب کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ دلجوئی کرنا، دلوں کو ہاتھ میں لینا۔ یہاں تالیف قلوب کا مطلب صحیح سے واضح نہیں ہو سکا۔ اب ہم دلجوئی کرنے کا مطلب دیکھتے ہیں، امید ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا۔ لغت ہمارے سامنے ہے۔ دلجوئی کرنے کا مطلب ہے تسلی دینا اور دلاسا دینا۔ آسان معنی ہیں تسلی دینا، یعنی تالیف قلوب کا مطلب تسلی دینا بھی ہے۔ اگلا لفظ ہے ہمتن۔ لغت میں ہمارے سامنے سرخ رنگ کے ذریعے ہمارا مطلوبہ لفظ خط کشید ہے۔ ہمتن کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ سر تاپا، سر بسر، سب کا سب، بالکل اور تمام۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے آخری تینوں الفاظ ہمتن کے معنی کے لیے مناسب ہیں، یعنی سب کا سب، بالکل
اور تمام، یہ تینوں معنی ہمتن کے لیے مناسب اور درست ہیں۔ ہمتن کے نیچے سبز رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا محاورہ دیکھیں، بہت ہی مشہور محاورہ ہے، ہمتن گوش ہونا۔ اس کا مطلب ہے پوری توجہ سے سننا۔ آپ اس محاورے کو اور اس کے معنی کو زبانی یاد کر لیں۔ لغت کے صفحے پر موجود آخری لفظ دیکھیے، آخری لفظ ہے ہمیانی۔ ہمیانی کا مطلب ہے روپیہ پیسہ رکھنے کی پتلی تھیلی۔ آپ اس لفظ کو بھی زبانی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کبھی ہمیانی لفظ سنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ روپیہ پیسہ رکھنے کی تھیلی کو ہمیانی کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے حمایت۔ حمایت کے کئی معنی موجود ہیں، جیسے کہ طرفداری، امداد، نگہبانی، سایہ اور محافظت وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے حمایت کے آسان اور مناسب معنی ہیں طرفداری۔ اگلا لفظ ہے لطیف الطبع۔ اس کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ زندہ دل، خوش مزاج، رحم دل، سلیم الطبع وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے اس کے مناسب اور آسان معنی ہیں خوش مزاج۔ اگلا لفظ ہے تزکیہ نفس۔ یہ مرکب لفظ ہے کیونکہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے تزکیہ، دوسرا لفظ ہے نفس۔ اس کا مطلب ہے نفس کو پاک کرنا۔ اگلا لفظ ہے اعانت۔ اعانت کے کئی معنی ہیں، جیسے کہ مدد، سہارا اور حمایت وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے یہ تینوں معنی ہی آسان اور مناسب ہیں۔ لغت کے صفحے پر سب سے آخری لفظ دیکھیے، جس کو سبز رنگ سے خط کشید کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ہے اعتبار نامہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتبار نامہ کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اعتبار نامہ کہا جاتا ہے سند یا سرٹیفکیٹ کو۔ ہم یہ لفظ اکثر انگریزی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم انگریزی کا لفظ سرٹیفکیٹ ہی استعمال کرتے ہیں۔ لفظ سند بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن سند لفظ کے معنی اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں۔ آج لفظ سرٹیفکیٹ کے معنی ہمارے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے اعتبار نامے کو۔ اگلا لفظ ہے صحرا نشین۔ لغت میں موجود سب سے پہلا لفظ ہی ہمارا مطلوبہ لفظ ہے، اس وجہ سے اس کو خط کشید کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ صحرا نشین کا مطلب ہے جو بیابانوں میں رہے، تارک الدنیا یا راہب وغیرہ۔ صحرا نشین کے آسان اور مناسب معنی ہیں جو بیابانوں میں رہے۔ بیابان صحرا کو کہا جاتا ہے، یعنی جو صحرا میں رہے۔ اگلا لفظ ہے ظرافت۔ لغت میں موجود سب سے پہلا لفظ ہی ہمارا مطلوبہ لفظ ہے، اسی وجہ سے اس کو خط کشید بھی نہیں کیا گیا۔ ظرافت کے معنی ہیں خوش طبعی، دل لگی، مذاق، تمسخر، ٹھٹھا وغیرہ۔ سبق میں موجود جملے کی مناسبت سے ظرافت کے آسان اور مناسب معنی ہیں مذاق۔ اگلا لفظ ہے اشاعت۔ اشاعت کے معنی ہیں شائع کرنا، پھیلانا، شہرت دینا، طبع، ایڈیشن وغیرہ۔ کتاب میں موجود جملے کی مناسبت سے اشاعت کے مناسب اور آسان معنی ہیں پھیلانا۔